न्यू टेलीविजन की खुसूसी ट्रांसमिशन इस्लामाबाद स्टूडियो से फरीद रईस आपको एक बार फिर खुशामदीद कहता है। और नाज़रीन, जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं अफगानिस्तान की सूरत हाल के हवाले से, और बिलखुसूस सबसे पहले हम बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं तर्जुमान पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस अब्दुल्ला हफीज़ खान हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। जी, थैंक यू सो वेरी मच फॉर हैविंग। अब्दुल्ला साहब, ये मुझे बताइएगा कि पीआईए के फ्लाइट ऑपरेशंस के हवाले से बताइएगा, जबकि हम काबुल एयरपोर्ट के जो मनाजिर हैं वो जो इस वक्त देख रहे हैं, कोई अच्छी सूरत हाल नहीं है काबुल एयरपोर्ट की। कितने लोग हैं फंसे हुए जो पाकिस्तान आना चाहते हैं, और पीआईए का फ्लाइट ऑपरेशन इस सिलसिले में क्या कर रहा है? बहुत शुक्रिया। देखिए, पीआईए ने तो अपना फ्लाइट ऑपरेशन जो है वो बड़ा मनसूबाबंदी दिया था। हम ये चाह रहे थे कि जल्द से जल्द जो पाकिस्तानी वहाँ पे फंसे में हम उनको वतन वापस लेके आ सकें और उनको जल्दी से जल्दी वहाँ से निकालें। कल जिस तरह हमको कल हमारी 2 परवाजें ऑपरेट हुई थी, जिनको थोड़ी सी ऑब्वियसली थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा, क्योंकि लास्ट मोमेंट के ऊपर नेटो फोर्सेस ने एयरपोर्ट जो है बंद करा के अपने पहले जहाज़ों को प्रायोरिटी देके उतरवाया। और उसके बाद काफी देर के बाद को 1.5-2 घंटे मुसाफिर हमारे जहाज में बैठे रहे, फिर हमें परमिशन मिली। आज के हमने 3 फ्लाइट्स प्लान की हुई थी और हम ये सोच रहे थे कि अराउंड 900 लोगों को शायद हम आज आराम से उनसे उठा वापस अच्छा, ले आएंगे तीन तीन पाकिस्तान। फ्लाइट्स आप कह रहे हैं कि 3 फ्लाइट्स प्लान आज की? आज की 3 फ्लाइट थी जो प्लान में थी। ताहम कल रात की डेवलपमेंट ये है काबुल एयरपोर्ट के ऊपर कि वहां जो जितना एयरपोर्ट का स्टाफ इंक्लूडिंग एटीसी था, जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल था, वो लोग अपनी ड्यूटी छोड़ के चले गए। और जो सारी पोस्ट थी, जिनका मतलब ये है कि जी सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स, जो सिक्योरिटी स्कैनिंग के लोग, इमिग्रेशन के लोग, कस्टम के लोग, जो इवन हैंडलिंग एजेंट के लोग हैं, वो एयरपोर्ट के ऊपर मौजूद नहीं थे। कल रात को उनके जाने के फौरन बाद फिर लोगों का एक बहुत बड़ा हुजूम जो है वो एयरपोर्ट के अंदर दाखिल हुआ और वो बड़े डेस्परेट होकर उन्होंने जहाज़ों पे जो भी खड़े थे उन पे चढ़ने की कोशिश की, जिसमें नेटो के मिलिट्री एयरक्राफ्ट भी थे और जो दूसरी एयरलाइनों के जहाज खड़े थे वो भी थे। अब्दुल्ला सुबह साहब, तक क्या हम इसमें हमारे एयरक्राफ्ट भी वहां मौजूद थे पुल आउट के लिए? नहीं, कल हमारे दोनों जहाज वहां से निकल गए थे टाइम से। ठीक ठीक। आज जो 3 जहाज जाने थे वो हमने भेजे नहीं, क्योंकि डेवलपमेंट होनी शुरू हुई तो हमने इंतजार करना शुरू कर दिया अच्छा, और कि ये क्या कौन कौन से सूरत। एयरक्राफ्ट थे जो आज आज जो है इसके अंदर असाइन किए गए थे? उसमें अगर आप मुझे उनकी बता दें कि उसमें बोइंग थे, एयरबस थे, कौन कौन से एयरक्राफ्ट थे? देखिए, हमने 2 777 भेजने थे जो कि 400 जिनमें तकरीबन सीट्स होती हैं, और एक हमने A320 भेजना था। ठीक है। ये हमारे जो मंसूबे के मुताबिक आज 3 जाने थे, और कल मंगल के रोज भी हमने 2 777 इनिशियली प्लान किए हुए थे। प्लस हमारे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी बैनुल अक़वामी इदारों की और फॉरेन मिशन अफगानिस्तान में उनकी, कि हम उनको चार्टर के जरिए या किसी और तरीके से हम उनको भी एयरलिफ्ट करें। ठीक। लेकिन अब जो काबुल एयरपोर्ट की सूरत हाल है, और ऑफिशियली अब उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि काबुल एयरपोर्ट अब एक मिलिट्री एयरपोर्ट है और उस पर कमर्शियल फ्लाइट्स के अंदर अब बिल्कुल बंद होगी। तो अब फ्लाइट ऑपरेशन जो है वो जब हालात बेहतर नहीं होते तब तक मौतल कर दिया। तो ये जो 900 जो अफराद, जो पैसेंजर्स आप बता रहे हैं, इनमें ये सारे पाकिस्तानी रिलेटेड है या इसमें गैर मुल्की भी शामिल थे जो 900 लोगों को पुल आउट करना था? देखें, इसमें जो ज्यादातर तादाद थी, जो कसीर तादाद थी, वो पाकिस्तानियों की थी जो वापस आना चाहते थे, लेकिन उसमें कुछ फॉरेन नेशनल्स भी थे, अफगान नेशनल्स भी थे, फॉरेन मिशन के लोग भी थे, और कुछ उनके हुकाम भी थे जो कि पाकिस्तान आए। और इस सिलसिले में क्या इस वक्त पीआईए या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के वाले से कोई, अगर आप मुझे इत्तलात फराहम कर सकें कि क्या कोई इस वक्त कोई इंट्रैक्शन, कोई कम्युनिकेशन किसी भी तरीके का, कि कोई ऐसी रे ऑफ होप या उम्मीद की कोई किरण कि दोबारा से फ्लाइट वहां पे कोई तरीक़ेकार जा सके? देखिए, हम तो चाहते हैं कि जी हम जो पाकिस्तानी है वहाँ पे उनको जल्द वापस ले आए। इस सिलसिले में हम वजारत खारजा और जो पाकिस्तान का सिफारत खाना है वहाँ पे हम बहुत ज्यादा कोऑर्डिनेशन में, और हर थोड़ी थोड़ी देर बाद हम हालात जो है वो मालूम कर रहे हैं। वहाँ पे ऑन ग्राउंड हमारी जो टीम है, जो स्टेशन मैनेजर है काबुल एयरपोर्ट के और जो कंट्री अफगानिस्तान के, वो भी ऑन ग्राउंड है। पीआईए का दफ्तर वहाँ पे काम कर रहा है, ऑपरेटिव है टोटल। तो हम तो हालात को बार बार चेक कर रहे हैं, लेकिन ऑपरेशन बहाल तब होगा जब वहाँ पे किसी तरीके की गवर्नमेंट या गवर्नमेंट की रेट एयरपोर्ट के ऊपर बहाल हो जाएगी, जब एयर ट्रैफिक कंट्रोल और एयरपोर्ट का स्टाफ वापस अपनी ड्यूटियों के ऊपर आएगा और वो फ्लाइट ऑपरेशंस बहाल करेगा। अभी तो जो नोटिफिकेशन निकला है उसके मुताबिक तो जी जो काबुल एफआईआर है जो कि एटीसी की सर्विसेज प्रोवाइड करता है, उसके ऊपर भी उन्होंने कहा है कि वो अभी काम नहीं कर रहा। यानी कि जो सिचुएशन इस वक्त है, जो हम मनाजिर देख रहे हैं, अभी भी काबुल एयरपोर्ट पर यही मनाजिर है? आपके पास भी यही इंफॉर्मेशन है? नहीं, काबुल एयरपोर्ट के ऊपर जो मनाजिर अभी चल रहे हैं वो सुबह के थे, जब लोगों का हुजूम बिल्कुल रनवे के ऊपर आ चुका था और वो फॉरेन मिलिट्री एयरक्राफ्ट के ऊपर भी उन्होंने अटेम्प्ट करने की कोशिश की। लेकिन अभी तक की इत्तला जो हमें ऑन ग्राउंड से मिली है वो ये है कि जी नेटो फोर्सेस ने एयरपोर्ट के बड़े हिस्से के ऊपर जो है वो वायर्स लगा के उसको
وہ ہجوم سے دور کر دیا ہے، اور جو ان کا آپریشنل ایریا پلس رن ویز جو ہیں وہ اب ان کی زیر استعمال ہے اور وہی اس کو کنٹرول کر رہے ہیں۔ تو کوئی امید نظر آتی ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں یہ جو فلائٹ آپریشنز ہیں کوئی ایسا کام ہو جائے گا کہ فلائٹ آپریشنز دوبارہ سے شروع ہو جائیں؟ دیکھیں جی، ہماری طرف سے مکمل تیاری ہے، ہمارے جہاز جو ہیں وہ بھی ریڈی ہیں اور اویلیبل ہیں شارٹ نوٹس کے اوپر۔ جیسے ہی حالات اتنے تھوڑے سے بھی اس قابل ہوتے ہیں کہ وہاں پہ فلائنگ ریزیوم کی جا سکے، پی آئی اے جو ہے وہ سب سے پہلے ریزیوم کرے گی۔ رائٹ، بہت شکریہ آپ کا عبداللہ حفیظ خان، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے، پی آئی اے کے ترجمان، اور ان کا کہنا تھا کہ اس وقت جو فلائٹ آپریشنز ہے کابل ایئرپورٹ کے اوپر مکمل طور پہ اس وقت وہ بند ہیں، اس وقت معطل ہو چکے ہیں۔ پی آئی اے کی تمام تیاری موجود ہے اور جیسے ہی کوئی امید ہوئی اور جیسے ہی حالات بہتر ہوئے، پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کے جو ایئر کرافٹس ہیں ان کو وہاں روانہ کر دیا جائے گا تاکہ جو مسافر وہاں سے آنا چاہتے ہیں ان کو لیا جا سکے۔ اس وقت پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر ہمارے کرسپونڈنٹ شاکر عباسی موجود ہیں، ذرا ان کی طرف چلتے اور ان سے پوچھتے ہیں کہ اس وقت جو نیشنل سیکیورٹی کا جو اجلاس ہے اس کے حوالے سے ان کے پاس کیا اطلاعات ہیں۔ شاکر، اس وقت کیا صورتحال ہے اور پاکستان کے اندر جو پاکستان کی اعلیٰ ملٹری عسکری قیادت اور سول جو قیادت ہے وہ کیا اس بارے میں جو ہے وہ سر جوڑ کر بیٹھے ہیں؟ دیکھیں فرید صاحب، جس طرح ہم نے دیکھا کہ کل جو کابل فال ہوا اور اس کے بعد کی جو انسرٹینٹی تھی، اس کے بعد شام کو وزیر اعظم پاکستان نے جو ہماری اپیکس کمیٹی ہے سیکورٹی کے حوالے سے، نیشنل سیکورٹی کمیٹی، اس کا اجلاس جو ہے وہ آج طلب کیا تھا، جو اس وقت میرے عقب میں جو وزیر اعظم وہاں پر جاری ہے۔ اس اجلاس طلب کرنے سے بعد جو ہے وہ کل ترک صدر رجب طیب ایردوان کی بھی وزیر اعظم کو کال آئی تھی اور اس مسئلے کو لے کر دونوں برادر صاحب ملکوں کے سربراہ نے بات کی تھی، اور وہاں بھی وزیر اعظم نے ان کو یہ اشور کیا تھا کہ آج جو ہم نے اجلاس بلایا اس میں ہم اپنے تمام وہ ضروری آپشن اور معاملات دیکھیں گے جو کل کے بعد کی ایوالو ہوتی سچویشن ہے کابل کی، اس کے ساتھ جڑے پاکستان کے اندرونی اور خارجی معاملات، اور خاص کر کے جس طرح انہوں نے کہا کہ پاکستان اپنی وہ تمام ایفرٹس جو ہے وہ لگائے گا کہ کس طرح سیاسی طور پر ایک دیر پا امن جو ہے وہ اور ایک ایسا مسئلہ جو پیدا ہوا اس کو حل کرنے کے لیے کوئی سیاسی حل اس کا نکالا جائے۔ ایک بڑا وفد جو ہے وہ جو اسپیکر ہیں افغان پارلیمنٹ کے، ان کی سربراہی میں بھی وہ بھی پاکستان میں موجود ہے۔ سارے سیناریوں میں آج کا یہ اجلاس جو اپیکس کمیٹی کا اس وقت قومی سلامتی کمیٹی کا جاری ہے، جس میں تمام تینوں جو سربراہ افواج کے سربراہ ہیں وہ بھی موجود ہیں، ڈی جی ایس آئی موجود ہے، دیگر حساس اداروں کے سربراہ بھی موجود ہیں، سینئر جو وفاقی وزراء ہیں، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی، وزیر اطلاعات، وزیر داخلہ، وزیر خزانہ مشیر قومی سلامتی اور دیگر لوگ اس اجلاس میں سر جوڑ کر یہی بیٹھے ہیں کہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے وہاں ایک پرامن اور ایک کنسلٹیٹو ایک اپروچ کے ساتھ وہاں ایک حکومت قائم، اور پاکستان کا اس میں کیا رول، اور پھر افغانستان کے مسئلے سے لے کر جو ہمارے داخلی خدشات ہیں سیکورٹی کے، ان سارے ایشوز کو آج کے اس اجلاس میں ان کو بغور جائزہ بھی لیا جائے گا، اور اس حوالے سے کہ پالیسی بیان بھی امید ہے کہ اس اجلاس کے بعد سامنے آئے گا۔ جی بہت شکریہ آپ کا شاکر عباسی، پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر موجود۔ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس وزیر اعظم کی سربراہی کے اندر جاری ہے اس وقت، اور انہی تمام چیزوں کے اوپر ہم بات کریں گے، خصوصی ٹرانسمیشن کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد آ کے مزید مہمان ہمیں جوائن کریں گے، ان سے تجزیہ بھی لیں گے اور بات کریں گے۔ ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس خصوصی ٹرانسمیشن کے اندر۔ لاہور اسٹوڈیو سے ہمیں جوائن کیا ہے تجزیہ کار کرنل عابد لطیف صاحب نے۔ کرنل صاحب، اس موجودہ صورتحال کے اندر آپ اس کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ اس وقت بھی جو ہے وہ برطانیہ کی جانب سے کہا گیا کہ جو افغانستان کا جو فال رہا، یہ ناکامی بین الاقوامی جو ادارے ہیں ان کے اوپر ہے، عالمی برادری کی ہے ناکامی۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ انہی کی ناکامی اور یہ جو صورتحال پیدا ہوئی یہ مینجمنٹ یا مس کیلکولیشن رہی ان سے؟ جی بالکل، ایکچولی اگر آپ دیکھیں تو آپ کسی بھی وار کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ کیا چیزیں ہیں جو کسی بیٹل یا وار کو ڈیفائن کرتی ہیں۔ آج کل کی جو ماڈرن وار ہے جی، یہ ڈیپینڈ کرتی ہے تین چیزوں کے اوپر: جغرافی، ٹیکٹس اور ٹیکنالوجی کے اوپر۔ اگر آپ دیکھیں تو شروع سے ہی جب مجاہدین آئے اور ان کا 79 کے بعد جب سوویت انویژن ہوئی اور پھر آہستہ آہستہ ایک ریزسٹنس مجاہدین کی اکٹھی ہوئی اور وہ ایک موومنٹ بنی، اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے پورا ایک ڈیکیڈ لگا اور یو ایس ایس آر جو ہے وہ یہاں سے واپس چلا گیا۔ اس دوران میں بھی مجاہدین کا جو ٹیکٹس تھی یا جو ان کی اسٹریٹجی تھی وہ انہی چیزوں پہ ڈیپینڈ کرتی تھی، وہ ہے جغرافی، ٹیکٹس اور ٹیکنالوجی۔ آج بھی ایسا ہی ہوا کہ جو طالبان تھے وہ جغرافی میں اور ٹیکٹس میں سپیریئر تھے، لیکن ٹیکنالوجی ان کے پاس نہیں تھی۔ جو الائٹ ٹروپس تھے یا جو نیٹو ٹروپس تھے ان کے پاس ٹیکنالوجی تھی، لیکن یہ جو دو باقی ویکٹرز ہیں
اس میں وہ لیگ کرتے تھے، اور جس کی وجہ سے یہ وار جو ہے وہ شروع سے ہی ایک ٹلٹڈ وار تھی اگر آپ اس کو کہیں. اور جو دوسری بڑی چیز تھی جس کا شاید ویسٹ نے خیال نہیں کیا وہ یہ تھا کہ یہ کلچرلی بہت ڈفرینٹ تھے، اور یہ بیسکلی اس افغان کلچر کو یا جو افغان یا پٹھان اور پشتون کلچر ہے اس کو سمجھنے میں شاید ویسٹ نے جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے اس کو شاید وہ انٹرپریٹ نہیں کر سکے. لیکن کرنل صاحب کھربوں ڈالرز یہاں پر خرچ ہوئے، یہ دعویٰ تھا یہاں پہ موجود جو افواج تھی، چاہے وہ نیٹو افواج جو امریکی افواج ہو، ان سب کا کہ ان کو بہترین تربیت فراہم کی گئی افغان افواج کو، ان کو بہترین اکوپمنٹس دیے گئے یہاں پہ، ان کو 20 سالوں کے اندر جو ہے وہ تمام چیزوں سے جو ہے وہ روشناس کرایا گیا. کیا 20 سال کا عرصہ ایک کم عرصہ ہوتا ہے کسی کی ٹریننگ کے لیے، اور جبکہ تمام اکوپمنٹس بھی ان کے پاس ہوں؟ ٹریننگ اصل میں ٹریننگ جو ہے جی وہ وار سے پہلے ہوتی ہے. وار کے بیچ میں آنے کے بعد یعنی وار کے آغاز کے بعد آپ ٹریننگ نہیں کر سکتے. پھر تو سچویشنز ہوتی ہیں، پھر تو آپریشنز ہوتے ہیں، آپ کو ان آپریشنز کو اڈیئر کرنا پڑتا ہے، ان کو آپ کو رسپونڈ کرنا پڑتا ہے. ایکچولی پرابلم بھی یہی تھا کہ یہ امریکنز جو تھے یا جو ہمارے نیٹو ٹروپس تھے وہ جب آئے تھے وہ ٹیررزم کے اگینسٹ آئے تھے. آپ کو پتہ ہے کہ 9/11 ہوا، 9/11 کے بعد انہوں نے جو تھا ایک جو مشن تھا وہ یہ تھا کہ القاعدہ کو یہاں سے ختم کرنا ہے، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ یہی وہ بیس ہے جو کہ پوری دنیا میں ٹیررزم پھیلا رہے ہیں. تو ہر ٹیررزم جو ہے وہ اس کو ایڈریس کرنے کے لیے آپ جو ہے وہ یا ان کا جو آئیڈیا تھا یا جو ان کا سکوپ تھا وہ بدلہ لینے کا تھا، کیونکہ انہوں نے جو مین لینڈ یو ایس پہ اٹیک ہوا تھا اس کا بدلہ لینے کے لیے انہوں نے ایک آپریشن لانچ کرنا تھا. تو جب آپ کا مقصد بدلہ لینا ہو اور جب آپ کا مقصد نیشن بلڈنگ نہ ہو، مین مقصد، اور نیشن بلڈنگ صرف اس کا ایک چھوٹا سا حصہ ہو، تو ظاہر ہے آپ اس سوسائٹی کو نہیں سمجھ سکتے. اس سوسائٹی میں آپ کا جو آپ کی جو انفولڈنگ ہوتی ہے وہ صرف ملٹری بیسڈ ہوتی ہے. تو جب آپ نے پوری آرمی کے اوپر، آپ نے افغان آرمی کے اوپر 80 بلین لگا دیے، اس پورے آپریشنز کے اوپر آپ نے 2 ٹریلین لگا دیے، لیکن جو سوسائٹی کے جذب ہیں، جو سوسائٹی کے اندر جو چیزیں تھیں آپ ان کو نہیں سمجھ سکے. اس لیے کوئی بھی آرمی آ جائے اور کوئی بھی اس افغانستان میں آ جائے، کیونکہ افغانستان کی جغرافی بہت ڈیفرنٹ جغرافی ہے جس کو ہم ایگ آف دا باسکٹ جغرافی کہتے ہیں. یہ عام جغرافی نہیں ہے کہ آپ لینئر آپریشنز یہاں پہ کر سکتے ہیں. لینئر آپریشنز، لینئر ٹریننگ، لینئر جو آپ کی جو آپ کا جو پوسچر ہوتا ہے وہ یہاں پہ اس طرح سے اپلیکیبل نہیں ہے، کیونکہ یہاں کی جغرافی جو ہے وہ بہت ڈیفرنٹ ہے. اور اس کے اوپر اگر آپ افغان کے سینٹیمنٹس کو نہیں سمجھتے، اگر آپ افغان قوم کی جو کلچرل ویلیوز ہیں ان کو اگر سمجھتے بھی ہیں تو ان کا کسی نہ کسی طریقے سے اپنے آپریشنز میں ان کی جو یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تمام تر ٹریننگ، تمام تر انویسٹمنٹ، تمام تر چیزوں کے باوجود جو ہے اگر ان کا کلچر، ان کی چیزیں، ان کے ڈومین کو نہیں سمجھ سکے تو پھر یہی وہ چیزیں رہی ہیں. لیکن ایک اور چیز بتائیے گا کہ کیا یہ جو طالبانز ہیں اس وقت، جن کے اوپر کافی زیادہ اس وقت ویسٹ سے بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ ایک بار پھر ہیومن رائٹس کے معاملات ہیں، خواتین کے رائٹس کے معاملات ہیں، ایجوکیشن ہے اور دوسری سٹوننگ ہے اور اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں رہی ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں طالبان اس وقت جو ہے وہ تبدیل ہو چکے ہیں اور یہ وہ طالبان نہیں ہیں جو آج سے 20 سال پہلے تھے؟ دیکھیں اس 20 سالوں میں ایک تو ضرور ہوا ہے کہ جو افغان جنرلی جو پاپولیشن ہے، جو افغان جو پولائٹی ہے، جو لوگ ہیں، ان کے اندر ایجوکیشن کی جو ہے ایجوکیشن آئی ہے. انہوں نے اب ان کی آپ دیکھیے، آپ ایک عام افغان سے بات کریں تو آپ سے انگلش میں بات کرتا ہے، انگریزی میں بات کرتا ہے. ایک بہت پڑھائی کا رجحان ہوا ہے. یہ نہ صرف یہ اربن افغانستان میں ہوا ہے بلکہ یہ رورل افغانستان میں بھی ہوا ہے. تو اب جو ان کی بیس ہے طالبان کی، یہ جو اب بیس جو ان کی پاور بیس ہے، ظاہر ہے اس میں رولر لوگ بھی ہیں، اس میں ینگسٹرز بھی ہیں، اس میں وہی لوگ ہیں جو اب چینجڈ ہیں. اب ویسٹ کو تو ویسٹ کے جو کنسرن ہیں اب اس وقت طالبان کی جو یہ پریزنٹ موومنٹ ہے، اس سے وہ یہی کنسرن ہے کہ جو شریعہ ہے کیا وہ اس کا نفاذ کریں گے، اگر کریں گے تو وہ کیسے ہوگا، خواتین جو ہیں ان کے رائٹس کیسے ڈیفائن ہوں گے، اور جو کورٹس ہیں وہ کیسے فنکشن کریں گی، اگر اسلامک کورٹس ہوں گی تو وہ کیسے فنکشن کریں گی، شریعت جو ہے اس کا نفاذ کیسے ہوگا. تو یہ وہ بیسک کویسچنز ہیں جو بھی ویسٹ کے ذہن میں ہیں، کیونکہ جو پہلی جو طالبان گورنمنٹ تھی جو 96 میں آئی، اس کے اندر جو یہ ساری چیزیں تھیں وہ روڈیمنٹری ایک سٹرکچر تھا جو انہوں نے بنایا. لیکن لگ یہ رہا ہے کہ اس وقت جو افغان ہیں، وہ اس وقت جو طالبان ہیں وہ شاید ان چیزوں کو سمجھتے ہیں، اور انہوں نے پہلے سے ہی انڈیکیشن دینا شروع کر دی ہے کہ ہم ان چیزوں کو اسلامک ویلیو کو سامنے رکھتے ہوئے اور ماڈرن اقدار کو بھی سامنے رکھتے ہوئے کوئی شاید مڈل وے
وہ کچھ نکالیں گے یا کچھ ایسا کچھ سسٹم لے کے آئیں گے, کچھ ایسا اسٹرکچر لے کے آئیں گے جو شاید ان ایشوز کو ایڈریس کر سکے. ان کے جو ریپرزینٹیو ہیں انہوں نے ابھی آلریڈی کہا کہ ہم جو ہے خواتین کو جو ہے وہ کام کر سکیں گی, وہ اس طرح سے جیسے سوسائٹی میں فنکشن کرتی ہیں ہم ان کو روکیں گے نہیں, اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں انہوں نے آلریڈی ڈیفائن کر دی ہیں. بالکل ٹھیک ہے کرنل عابد لطیف صاحب, آپ سے مزید بات کریں گے, ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد اس ٹرانسمیشن کو مزید آگے بڑھائیں گے, اور ہمارے ساتھ موجود ہوں گے بات کرنے کے لیے ترجمان دفتر خارجہ زاہد حفیظ چودھری. ان سے بات کریں گے اس بدلتی ہوئی صورتحال کے اوپر, پاکستان کی خارجہ پالیسی, اور پھر اس صورتحال کو کیسے پاکستان دیکھ رہا ہے. ایک بریک کے بعد نیو ٹیلی ویژن کی اس خصوصی ٹرانسمیشن میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں, اور بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ترجمان دفتر خارجہ زاہد حفیظ چودھری صاحب. السلام علیکم سر. اچھا جی, لائن ہماری ڈراپ ہو گئی, دوبارہ ہم بات کریں گے اس وقت. اور جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس سے پہلے بھی ہم نے ترجمان پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز ان سے بھی بات کی, اور پاکستان کی جانب سے تمام تر تیاریاں مکمل تھی, لیکن چونکہ کابل ایئرپورٹ پر تمام فلائٹ آپریشنز معطل ہیں, اس وجہ سے یہ دوبارہ سے سلسلہ بھی رکا ہوا ہے. لیکن ایک بار پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں ترجمان دفتر خارجہ زاہد حفیظ چودھری صاحب. السلام علیکم سر. جی السلام علیکم. جی بہت شکریہ آپ کا سر, آپ نے ہمیں وقت دیا. یہ بتائیے گا سر کہ اس وقت تازہ ترین جو صورتحال ہے اس کو دیکھتے ہوئے کیا پاکستان کی حکمت عملی ہے جو اس وقت جو کچھ بھی افغانستان میں ہو رہا ہے؟ جی دیکھیں, اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت جو بہت تیزی سے بدلتی ہوئی وہاں پہ صورتحال ہے گزشتہ 2 دنوں سے, ہم بھی اسے بہت کلوزلی فالو کر رہے ہیں. ہماری ایمبیسی سفارت خانہ ہمارا کابل میں آج بھی آپریشنل ہے. وہاں پہ جو پاکستانی ہیں ان کی واپسی کے لیے تمام اقدامات کیے جا رہے ہیں. پی آئی اے کی ایڈیشنل فلائٹس ارینج کی گئی ہیں. اس کے علاوہ وہاں پہ جو سفارتکار ہیں, جو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کے لوگ ہیں, جو میڈیا کے لوگ ہیں, ان کی ٹیمپرری ری لوکیشن کے لیے تمام تر سہولیات انہیں فراہم کی جا رہی ہیں. یہاں پر منسٹری آف انٹیریئر میں ایک اسپیشل انٹر منسٹریل سیل کریٹ کیا گیا ہے فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے, جو کہ 24/7 کام کر رہا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت بھی سب سے ضروری بات یہ ہے کہ ایک پولیٹیکل سولوشن کی طرف جایا جائے, پولیٹیکل سولوشن کے لیے کام کیا جائے, اور اس کے لیے ہم یہ سمجھتے ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی کی افغانستان کے ساتھ ایک کنسسٹنٹ انگیجمنٹ بہت ضروری ہے. اس وقت تمام افغان سائٹس کے ساتھ ہم بھی رابطے میں ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت تمام افغان سائٹس کو لیڈرشپ شو کرنی ہے, اور انہیں افغانستان میں ایک دیر پا امن کے قیام کے لیے سیاسی حل تلاش کرنا ہے اس مسئلے کا. تو اس سلسلے میں ہمارے باقی اور دنیا میں بھی روابط ہیں. پرائم منسٹر صاحب کی ٹرکی کے پریزیڈنٹ اردگان صاحب سے بات ہوئی ہے, ہمارے فارن منسٹر کے روابط ہوئے, ان کی برٹش کاؤنٹر پارٹ ڈومینک ریاب سے جو ہے وہ بات ہوئی, ڈینش فارن منسٹر سے بات ہوئی. آج شام کو ان کی ٹیلی فون کال ہوگی یو ایس سیکرٹری آف اسٹیٹ بلنکن صاحب سے. تو ہم اس وقت یہ سمجھتے ہیں کہ بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ نمبر 1 انٹرنیشنل کمیونٹی کی انگیجمنٹ افغانستان کے ساتھ, اور دوسرا پولیٹیکل سولوشن جو ہے اسے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی بہرحال ایک پولیٹیکل سولوشن کی طرف ہی جانا چاہیے. اچھا سر, میں اس سے آپ سے بات کرتا ہوں. پہلے تو آپ نے جو بات کی ہے ریگارڈنگ پول آؤٹ, یعنی وہاں سے نکالنے کے حوالے سے, جس طرح سے آپ نے کہا کہ انٹر منسٹریل ایک سیل بھی قائم کیا گیا ہے, اور وہاں پہ جو پھنسے ہوئے پاکستانی اور دیگر ممالک کے جو لوگ ہیں وہ بھی یقیناً رابطہ کر رہے ہوں گے فارن آفس کے ساتھ, کیونکہ اس سے پہلے بھی ہم بات کر رہے تھے پی آئی اے کے اسپوکس پرسن کے ساتھ. ان کا کہنا تھا کہ ہمارے 3 ایئرکرافٹ ریڈی تھے, لیکن چونکہ کابل ایئرپورٹ کے اوپر جتنا بھی ہم نے کیوس دیکھا, جتنا بد نظمی دیکھی گئی ہے, اس کے بعد جو ہے وہ جو فلائٹ آپریشن ہے وہ سسپینڈڈ ہیں. تو سر کیسے ان کو مزید, کیونکہ گزشتہ روز تو 2 فلائٹ کے ذریعے جو لوگ آ گئے تھے, آج تو یہ پاسبل نہیں ہو پا رہا, تو کیسے ممکن بنائیں گے کہ وہاں پہ ہمارے جو سفارتی عملہ ہے اور باقی جو لوگ ہیں وہ کیسے آ سکیں گے واپس؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے اپنے سفارتی عملے کو ابھی کابل سے نکالنے کا کوئی فیصلہ نہیں کیا. ہمارا سفارت خانہ وہاں پر کھلا ہے اور آپریشنل ہے. دوسری بات یہ کہ ہمارا سفارت خانہ جو ہے وہ وہاں پہ فیسیلیٹیشن جو بھی نیسیسری ہے اس کی نیسیسری کوارڈینیشن وہاں سے کر رہا ہے, اور پی آئی اے کی جو فلائٹس ہیں اس کی بھی نیسیسری کوارڈینیشن جو ہے وہ وہیں پہ ہمارے سفارت خانے کے ذریعے کی جا رہی ہے. تو اس میں جو بھی ظاہر ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہے کابل میں اور افغانستان میں
जो एक सूरत हाल है उसमें जाहिर है कि चैलेंजेस हैं, सिक्योरिटी के हवाले से चैलेंजेस हैं, गवर्नेंस के हवाले से चैलेंजेस हैं कि जिस तरह वहाँ पे जो हालात हैं, लेकिन उसमें जो भी नेसेसरी असिस्टेंस है, जो भी रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेशन है, हमारा सफारत खाना हर किस्म के इकदाम उसके लिए ले रहा है। अच्छा सर, कौन कौन से ऐसे कंट्रीज हैं जिन्होंने रिक्वेस्ट की है पाकिस्तान से कि पाकिस्तान जो फैसिलिटेशन प्रोवाइड कर रहा है कि वो वहाँ से उनके शहरियों को, उनके लोगों को वहाँ से पाकिस्तान फैसिलिटेट करे और टेम्परेली भी अगर पुल आउट करना हो तो वो कर ले? इनमें से कौन कौन से कंट्रीज शामिल हैं? जी, उसमें बहुत सारे ममालिक हैं। उसकी फर्दर डिटेल जो है वो जो ये स्पेशल सेल क्रिएट किया है, जिसे मैंने आपको भी बताया कि इंटर मिनिस्टीरियल सेल है, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर में जो कायम किया गया है, तो वहां से आपको फर्दर डिटेल्स इसकी मिल सकती हैं। ठीक है। अच्छा, आपने बात की इंटरनेशनल कम्युनिटी की इंगेजमेंट के हवाले से और पॉलिटिकल सोल्यूशन के हवाले से। इस वक्त जो भी गवर्नमेंट बनेगी या चीज़ें होंगी, क्या पाकिस्तान इस हवाले से क्या स्ट्रैटेजी रखेगा उसकी एक्सेप्टेंस के हवाले से, क्योंकि एक बहुत बड़ा सवाल है इस वक्त। देखिए, हम अभी भी ये कहते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है वो है अफगानिस्तान में देरपा अमन का क़याम, और उसके लिए हम ये समझते हैं कि बहरहाल एक पॉलिटिकल सोल्यूशन की तरफ ही जाना चाहिए। उसमें तमाम अफगान साइड से हमारे रवाबत हैं, जिस तरह मैंने आपसे कहा, और हम अपना जो एक फैसिलिटेटर का रोल है अफगानिस्तान में अमन के अमल को आगे बढ़ाने के लिए, हम वो पहले भी प्ले करते रहे, हम अब भी प्ले करते रहेंगे। और दूसरी बात, हम ये समझते हैं कि इंटरनेशनल कंसेंसस इस सिलसिले में बहुत ज़रूरी है। तो जो ये फर्दर इवॉल्व होती है सिचुएशन, वी आर क्लोजली फॉलोइंग इट। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। तर्जुमान दफ्तर खारजा जाहिद हफीज चौधरी न्यूज़ टेलीविजन से ये खुसूसी बातचीत कर रहे थे हमारी इस ट्रांसमिशन के अंदर। इसमें मजीद इसको आगे बढ़ाएंगे, कुछ मजीद जो एनालिसिस हैं इसके अंदर हम करेंगे, लोगों से बात करेंगे अपने मेहमानों के साथ। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद न्यूज़ हेडलाइंस होंगी, उस ट्रांसमिशन को मजीद आगे बढ़ाएंगे। आप हमारे साथ रहिएगा।